जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं, कल एक बड़ी बैठक हुई मौलाना फजल रहमान से। नेशनल डायलॉग कमेटी के अरकान ने मुलाकात की। तवील मुलाकात रही जिसमें 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बातचीत हुई, दीगर अमूर पे भी गौर किया गया। और कल से जो बड़ी खबर ट्रेंड कर रही है वो ये है कि वोटर की उम्र 25 साल तक करने की तजवीज़ पे गौर किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि 18 साल के बाद आप अपना वोट कास्ट करते हैं, यानी कि 18 साल से होते ही जो है वो आपके पास इख्तियार होता है कि आप अपनी पसंदीदा जमात को जो है वो वोट दे सकते हैं। लेकिन अब ये बातें इस्लामाबाद में हो रही हैं कि वोटर की जो एज है वो 25 साल की जा सकती है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब। बहुत शुक्रिया महमूद साहब आपके वक्त का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद देखिए साहब, मैं जी मेरा जी यही मैं सवाल है आपसे कि कल नेशनल डायलॉग कमेटी के अरकान ने जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की। किन निकात पे बात हुई? 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बातचीत हुई है। देखिए मैं जो है मौलाना साहब से बड़ी अच्छी कोई 1.5 घंटे की हमारी मुलाकात रही और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। उसकी वजह ये है कि हम जनरल सियासत पे बात कर रहे थे, जिस पे उनका भी व्यू ये था कि देखें इस वक्त तो सियासत जो है हो नहीं रहा है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि नॉन पॉलिटिकल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे देखें, ये जो मैं कहूँगा बहुत सी जो पॉलिसीज आ रही हैं, ये नॉन पॉलिटिकल पॉलिसीज आ रही हैं जो कि पीएमएलएन की तरफ से। अब देखें, मैं तो इस चीज से एग्री नहीं करूंगा कि जी 25 साल होना चाहिए। अगर 25 है तो फिर 40 साल क्यों नहीं हो, क्योंकि आदमी ज्यादा मेच्योर हो जाता है 40 साल की उम्र में। देखिए, अगर 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड बन जाता है, 18 साल की उम्र में आप उनको गाड़ी चलाने को दे देते हैं लाइसेंस, तो ये देखें, ये बिल्कुल मजाक या खेस बात है कि जी 25 साल होने चाहिए। मैं तो इससे बिल्कुल अग्री नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि हमें जवान नस्ल को सपोर्ट करना चाहिए। जवान नस्ल आए, हम लोग जो है, हम बूढ़े, में अपने आप को भी बूढ़ा ही कहूंगा, बूढ़ा हूँ, लेकिन हम लोग डिटोरिएट हो रहे हैं। लेट द न्यू जनरेशन कम इन। व्हाई नॉट? मेरा कहना ये है कि नई जनरेशन आए, वो हम लोग को रिप्लेस करे। अगर हम जो है 80 साल तक भी बैठ के ये कहेंगे कि जी जो हम लोग हम खुद ही सब कुछ करें, तो वो ना मुल्क के मफाद में है और ना अवाम के मफाद में है। लेकिन ना यंग ब्लड शुड कम इन। और मेरा कहना ये है कि 18 साल बिल्कुल इसको चेंज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रुकने कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके वक्त का। शुक्रिया, जल्दी से मिला दें। जी जी मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो है वो हुकूमत मुतहरिक है, और कल एक बड़ा बयान भी सामने आया है राना सनाउल्लाह का कि जो वोटर की जो उम्र है, जो हद है, उसे 25 साल तक कर दिया जाए। इससे पहले हमने देखा था पाकिस्तान में जैसे ही आपका NIC बनता था, आप 18 साल के होते थे, वोट कास्ट कर सकते थे। लेकिन अब इस हवाले से बड़ी डिस्कशन की जा रही है। लेकिन दोनों चीजों का मेरा जवाब ये है कि अभी 3 दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से हमारी पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसका मैं भी मेंबर हूँ। तमाम MNA पार्लियामेंटेरियन ने शिरकत की थी और उसमें कैटेगोरिकली बात हुई। बिलावल साहब ने क्लैरिफाई किया कि ना तो 28 अमेंडमेंट आ रही है, न हमसे मशावरत की गई है, न इस तरह का कोई हमारे इल्म में है कि जी कोई अमेंडमेंट जो है बुलाना चाह रहा है आईनी। पहली चीज। और जहाँ तक सवाल है उम्र का, तो देखिए इस वक्त इलेक्शन लड़ने की उम्र 25 साल है, वोट देने की उम्र 18 साल है। लिहाजा वो कहते हैं या तो इलेक्शन जो है वो लड़ने की उम्र को भी 18 साल करें, या अगर ये 25 साल है, आप समझते हैं 25 साल में आदमी इतना ज़की फ़हीम हो जाता है कि वो इम्पोर्टेंट डिसीजन कर सके अपने हल्के के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो फिर वोट देने की भी 25 साल की जाए। बात में वजन है, बात में लॉजिक है, और दुनिया से बहुत सारे ममालिक का अगर जायजा ले तो ऐसा नजर आता है। लिहाजा ये चीज एक गहरे बहस हो सकती है कि उम्र का तयन कितना किया जाए वोट देने वाले के लिए भी और
جو الیکشن لڑتے ہیں ان کے لیے بھی سیم ہو. فرق کیوں؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کے لیے جتنی عقل چاہیے وہ 18 سال کافی ہے، لیکن الیکشن لڑنے کے لیے جو عقل ذکی فہیم ہونے ہیں وہ 25 سال ضروری ہے. جی تو ان باتوں میں تضاد نظر آتا ہے، بالکل. لیکن ہمارے تک ابھی تک کوئی ایسا پرپوزل نہیں آیا. انشاءاللہ آئے گا. مرزا صاحب 27ویں ہم آئینی ترمیم میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ترمیم نہیں آ رہی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اس ترمیم پہ امپلیمنٹ بھی ہوا. اور 28ویں آئینی ترمیم کے لیے رانا ثناء اللہ نے دو ٹوک کہا ہے کہ ترمیم آئے گی، بالکل آئے گی. اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ لوگوں نے مشاورت کی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اس پہ مشاورت کریں گے اگر حکومت آپ کے پاس آتی. جی کریں گے، کیونکہ ابھی تک مشاورت نہیں کی گئی ہے اور ہمارے ووٹوں کے بغیر یہ امینڈمنٹ نہیں پاس ہو بالکل سکتی. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. لہذا ہمارے پاس آنا ہے، انہوں نے پرپوزل دینا ہے، پھر ہم نے بحث کرنی ہے، پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ملکی مفاد میں، صوبے کے مفاد میں کیا چیز ہے، پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا. لیکن ابھی جب آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں 28 امینڈمنٹ کا کوئی وجود نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. محمود صاحب، جب آپ نے مولانا صاحب سے سوال سے ڈسکس کیا تو 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ان کے کیا تحفظات تھے؟ 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے دیکھا تھا کہ شاید ہی کوئی ایسا وزیر وزراء تھا جنہوں نے مولانا صاحب کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا. 27ویں ترمیم میں حالات کچھ برعکس نظر آئے، لیکن اب 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، مولانا صاحب کی ووٹس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. دیکھیں مولانا صاحب بڑے کلیئر تھے کہ دیکھیں بغیر آئین کا دیکھے ہوئے کہ کیا 28ویں ترمیم میں آئے گا تو میرے خیال سے کوئی بھی اس پہ اس وقت کمنٹ نہیں کر سکے گا. لیکن اب پہلے پتہ تو پڑے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. یہ ہم جو ہے صرف اور صرف جی یہ ہم ایک ویو لے رہے ہیں، یا ہم جو ہے میں کہوں گا اس کا جو ہے میرے خیال سے اب پینک زیادہ کر رہے ہیں 28ویں ترمیم پہ. دیکھیں اگر 28ویں ترمیم آئے گی بالکل 29ویں بھی آ سکتی ہے، 30 بھی آ سکتی ہے. چیزیں اگر ملک کے اور عوام کے مفاد میں ہو تو وہ سب کو ایکسیپٹیبل ہوگا. دیکھیں نا، اگر کوئی چیز اس کے اندر ہو جو کہ ملک کے مفاد میں ہو اور عوام کے مفاد میں ہو تو اس کو میں کہوں گا پیپلز پارٹی بھی تو ایکسیپٹ مولانا کرے صاحب گی. 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ عوام کے مفاد میں تھی. دیکھیں اب اس کو دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کو ایک انداز سے دیکھ رہے. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ جی 18 سال کے اندر جو ہے مطلب جو ہے آدمی زیادہ 25 سال میں زیادہ معقول اور سمجھدار ہو جاتا ہے. میرا نظریہ یہ ہے کہ جو آدمی 18 سال میں سمجھدار نہیں ہوا وہ 60 سال میں بھی سمجھدار نہیں ہوگا. یہ الگ الگ ڈفرینس آف اوپینین ہے. دیکھیں نا آج کل کے دور میں تو بچے 3 سال کے بچے جو ہے وہ جو ہے اسکول جانے لگے ہیں. 2.5 سال اور 3 سال کے. ہمارے دور میں تو 6-7 سال سے پہلے تو کوئی اسکول نہیں جاتا تھا. تو آج تو چیزیں آگے کی طرف جا رہی ہیں. تو میں تو کہوں گا کہ 18 سال صحیح ہے. تو اس حساب سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں 27ویں ترمیم جو ہے اس کو دیکھیں نا سب نے 2/3 میجورٹی سے ایکسپٹ کیا گیا. بالکل. اگر ہم اس کو یہ اس کے اوپر آج کیسے تنقید میں کروں جبکہ 2/3 میجورٹی سے ان کے پاس حق ہے، وہ جو بھی چاہیں گے وہ ایکسپٹ کرا لیں گے. 2/3 میجورٹی ہو وہ کہیں گے کہ جی یہ چیز جو ہے ملک کے مفاد میں میجورٹی کا ڈیسیشن ہے تو وائی ناٹ. میرے خیال سے سب کو ایکسپٹ کرنا بھی چاہیے. دیکھیں یہی حسن ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کسی پرٹیکولر پارٹی کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اگر عمر کی حد کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اگر ووٹرز کی جو ایج ہے وہ 25 سال کر دی جاتی ہے تو؟ دیکھیں یہ سوچ رہے ہیں اور یہ میں کہوں گا قیصاریہ ہے کہ یہ میں کہ جی کسی پارٹی کو پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا یا پیپلز پارٹی کو PMLN کو فائدہ ہوگا. دیکھیں یہ صرف سوچ ہے. الیکشن جب ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں عوام کی رائے ہے. دیکھیں میں تو کہوں گا کہ جس طریقے کے یہ الیکشن ہوتے ہیں یہ تو اسلامک بھی نہیں ہے. اسلام کے اندر تو اس قسم کے الیکشن نہیں ہوتے ہیں. اسلام میں تو شورا میں ہوتے ہیں، اس کے بعد اس میں سے سلیکٹ کیے جاتے ہیں. دیکھیں نا ابھی آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، کوئی ڈاکو اپنے علاقے میں اگر وہ کھڑا ہو جائے اور اس کو ووٹ لے لیں
تو پھر آپ ڈاکو کو بھی ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ الگ الگ نظریہ ہے دیکھنے کا. اچھا مولوی صاحب، یہ جو باتیں ہو رہی تھی کوٹ لکھپت کے اسیران کو رہا کیا جائے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ اتنے ایکسپیرینسڈ ہیں کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کر سکتے ہیں تاکہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں کو بحال کیا جائے، اور اس وقت جو موجودہ قیادت ہے وہ اتنی ایکسپیرینس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ملاقاتوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. پہلے باتیں ہو رہی تھی کہ اسیران کی رہائی ممکن ہے، اب وہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں اس کی وجہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان ایکسپیرینس کے علاوہ دیکھیں نا، ان کا جو ہے میں کہوں گا اس وقت ان کا نظریہ بھی نہیں ہے کہ ان اسیران کے طرف دیکھنے کا. آپ مجھے بتائیں نا، اتنے سینئر لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی ان کے لیے ٹویٹ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ آپ یہ دیکھیں نا، ان کے یہ جو اس وقت قیادت ہے، ان کو تو خود کو نہیں پتا کہ کس طرف جو ہے سمت جا رہا ہے. بیرسٹر ایک سیف طرف جو ہیں مجھے وہ آپ بتائیں کے نا، ساتھ نظر آتے ہیں نیشنل ڈائلاگ کمیٹی میں. پاکستان تحریک انصاف سے اس وقت بھی وہ منسلک ہیں. کون کس کی بات کر رہے ہیں؟ بیرسٹر سیف. بیرسٹر دیکھیں، بیرسٹر صاحب تو ان سے ایگری نہیں کر رہے نا، جبھی تو ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آج کے پی کے میں کل مزید کتنے منسٹر بن گئے. تو ایک طرف ہم کہتے ہیں آسٹریلٹی ڈرائیو، ٹھیک ہے نا، اور جو ہونے نہیں چاہیے، اب وہاں پہ منسٹرز بھرتی ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کتنے منسٹرز بھرتی ہو گئے. اور وہاں پہ آج میں پھر کہوں گا کہ کے پی کے کا حال اور سندھ کا حال بالکل برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. یا تو وہ کہتے نا کہ جی کے پی کے میں ہم نے ایک ایگزامپل سٹی بنایا ہے کہ جی لوگ جا کے دیکھیں کہ جی یہ ہم نے تبدیلی کی ہے. کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ آپ وہی والی بات آپ جیسے کہتے ہیں میرے بھائی پیپلز پارٹی سے کہ سندھ میں پیرس بھی ہے، سوئٹزرلینڈ بھی ہے، اور میرے خیال سے وہ دریا بھی ہے جو کہ نیس کا. تو وہ تو سوچ کی بات ہے نا. ابھی کسی کو لالو کھیت کی سڑکیں اور ہمارے جو لیاری ندی جو ہے، اگر کسی کو وینس لگے گا تو اس کے اوپر تو میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا نا. وہ ان کا دیکھنے کا نظر ہے، ان کو لیاری ندی وینس کسی کو نظر آئے گا. کراچی کا حال کیا ہے؟ میرے بھائی جو ہے کراچی سے ہی ہے، وہ خود اگری کریں گے کہ دیکھیں جی کراچی نیڈس a lot of interest کہ جی اس کو ٹھیک کیا جائے. اچھا محمود صاحب، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جو موجودہ قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ اتنی ایکسپیرینسڈ نہیں ہے، آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے تھرو، یعنی کہ آپ لوگوں کے تھرو. دیکھیں ایک چیز تو طے ہے، بنا مذاکرات کے نہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے، نہ پی ٹی آئی جو ہے بہتری کی طرف آئے گی. یہ جو لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم ریولوشن لے کے آئیں گے، ہم تبدیلی لے کے آئیں گے، وہ مزاحمت والے لوگ فیل ہو چکے ہیں. کتنی دفعہ انہوں نے کوشش کی مزاحمت کی. آپ مجھے بتائیں نا، سارے اٹیمپٹ کرنے کے بعد یہ جو ہے ناکام ہو چکے ہیں. بنا مفاہمت کے یہ چیزیں بہتری کی طرف نہیں آئے گی. اور میں آج بھی ان کو تجویز دیتا ہوں کہ خدا را مفاہمت کی طرف آئیں، مزاحمت کی طرف نہ جائیں. عوام کو نقصان پہنچے گا، ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ پولیٹیکل ورکرز کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیڈرز کو کم. ورکر بیچارے کس آپ نے اپنی مصیبت میں کوشش ہوتے بھی ہیں. کی، آپ نے کہا کہ اسیران کی رہائی کو عمل میں لایا جائے تاکہ مذاکرات ہو سکے فریقین کے درمیان، لیکن جو آپ نے کہا تھا اس پہ بھی حکومت نے کان نہیں دھرے، امپلیمنٹ نہیں کیا. دیکھیں حکومت کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ جی وہ تیار تھے بات کرنے کو، مگر دیکھیں جیسے ہی کوئی چیز میں کہوں گا مذاکرات کے نزدیک پہنچتی ہے، کوئی ایسا ایشو بنا دیتے ہیں کہ وہ مذاکرات کے نزدیک سے وہ دوریاں بدل جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا، کبھی کچھ کا 3 دفعہ میں آپ کو کہوں گا مذاکرات کی اٹیمپٹ ہوئی، بیرسٹر صاحب بھی اس میں انوالو تھے. آپ مجھے بتائیں نا، جب سمت کے نزدیک پہنچتے ہیں گول کے تو وہ جو ہے کوئی ایشو کھڑا کر دیتے ہیں. وہ لوگ جو کہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہو اور مفاہمت ہو اور چیزیں بہتری کی طرف جائے عوام کے لیے، ملک کے لیے، اور پھر میں ریپیٹ کروں گا پارٹی ورکرز کے لیے.
بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمود مولوی صاحب، سینئر سیاستدان تھے، آپ کے وقت کا۔ ناظرین، ایک بار پھر 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ حکومت نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس ترمیم کو لایا جائے گا، لیکن بغیر پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ ترمیم مکمل نہیں ہو سکتی۔ بلاول بھٹو صاحب کا بیان موجود ہے کہ اس حوالے سے حکومت نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔